तीसरा बंदा कह रहा होता है यार मैंने स्ट्रेस होगी, यार मुझे स्ट्रेस होगी, ये स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस है क्या? हमारी साथ स्लाइड्स चलेंगी, पढ़ने लिखने वाले लोग उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आम लोगों के लिए हम आम लफ्ज़ों में बात करते हैं। 15 मिनट की एक्सरसाइज इंसानी जिस्म के बैंक के अंदर इतना एंडोर्फिन हार्मोन जमा कर देती है जो अगले 24 घंटे में हर तरह की स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। तो जितनी डिमांड सख्त होगी, जितना थ्रेट सख्त होगा, ये चारों रद्द-ए-अमल भी उतनी सख्त होंगे। क्या वासवली का जुमला, खुदा की कसम। उन्होंने कहा हम अजीब लोग हैं, जिंदगी तो फिरौन की चाहते हैं और आकबत मूसा की। आज आप सोच लें, लाला जी कहें जी मेरा पॉडकास्ट पाकिस्तान का बेस्ट पॉडकास्ट होना चाहिए, तो क्या लाला जी उतनी ही मेहनत से हासिल कर ली आप करें या उससे ज्यादा करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग की जरूरत किन लोगों को होती है? क्या वाकई ट्रेनिंग से उसमें कुछ चेंज आता है? इसकी इकसाम किन किस्म की होती है? फिर इसको मैनेज करने के तरीके क्या है? 2 उंगलियों को जोड़े शहादत की और साथ वाली, और सुन देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वहां पर डॉक्टर मौजूद होता है। मैं कहता हूँ सारे पार्टिसिपेंट की नब्ज चेक करो, हार्ट बीट चेक करो, इनका ब्लड प्रेशर चेक करो, फिर मैं एक्टिविटीज करवाता हूँ, कहता हूँ दोबारा चेक करो। डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो जादू है। रहमत कुनैन खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे महवे आराम है, उनकी तलवार पास पड़ी है, ऊँटनी बंधी हुई है और आप सो रहे हैं। स्ट्रेस का लेवल नोट कर रहे हैं आप कि काफिर है, शहीद करना चाहता है, मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, हमला करना चाहता है। आप नहाते हैं, सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं, ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाते हैं, आसमान में उंगली कर कहते हैं मेरा अल्लाह स्ट्रेस रेजिस्टेंट, स्ट्रेस रेजिस्ट। हिजर की शब में कैद करे या सुबह मिसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तू रखे। कैंसर की मेडिसिन का चैप्टर ये कहता है मेरा कि जब कैंसर का मरीज एक बार मुस्कुराता है, उसके 1 सेल मर जाते हैं। खुतबा दे रहा है, उसने कहा क्या कह रहा है? उसने कहा ये कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बड़ी पसंद थी। डॉक्टर डेविड कहता है मैं यहूदी हूँ लेकिन मेरे कान खड़े हो गए, मोहम्मद को कोई बात ऐसी पसंद नहीं हो सकती कि इंसानी ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल लेवल को कम करके हैप्पीनेस हार्मोन पैदा करने में इससे बड़ी दवाई दुनिया में आज तक कोई नहीं आई। वाह। स्ट्रेस को मैनेज करने के 20 तरीके बारी बारी आपको बताऊंगा। पहला तरीका है 10 लोगों का रिस्क कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक, धूप से लेकर छांव तक, तूफान से लेकर आंधी तक मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ। इसके बावजूद 22 तारीख के बाद घर में आटे के लिए पैसे नहीं होते। अगर आटा ले आऊँ तो दवाई के पैसे नहीं होते। अगर दवाई ले आऊँ तो बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकता स्कूल की। अगर बच्चों की फीस अदा कर दूँ, ग्रॉसरी नहीं आती मेरे घर की। ग्रॉसरी आ जाए तो घी रह जाता है, घी आ जाए तो पत्ती रह जाती है। या मियाँ साहब फिक्र ही कोई नहीं, पैसा ही पैसा, दौलत ही दौलत। मैंने कहा मियाँ साहब कल उसकी बात सुनी, आज आपकी बात सुनी। एक नफ्सियात का फार्मूला स्ट्रेस मैनेजमेंट का अपनाने को दिल करे। कहते बताएं। मैंने कहा वो क्या होती है? स्ट्रेस सब लोगों को होती है या कुछ लोगों को नहीं हो सकती, या कुछ लोग इससे बच सकते हैं? हम लोग अपनी जिंदगियां बनाने में इतना मसरूफ हो गए हैं, गुजारने के लिए वक्त नहीं रहा। मैंने कहा उसने कहा गलती होगी। कहते नहीं उसके बाद क्या कहा? मैंने कहा बाबा उसने कहा माफ कर दो। कहते तुमने क्या कहा? मैंने कहा माफ नहीं करना। उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा, उनकी आंख में आंसू आ गए। बाबा शफा के मसाब कहते हैं पुत्र जे है जुमला रब ने तेनू ते मैनू मंजिलों को कभी मत बताओ कि रास्ते में मुश्किलें क्या हैं। अच्छा, मुश्किलों को बताओ मेरी मंजिल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की गलबात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, और वो टॉपिक जिससे मतलब निपटते हैं आप भी हैं, हम भी हैं, और माशरे में ये कह ले कि एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, बहुत आम है। लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका अगर आ जाए तो शायद ये मसला नहीं रहता। और मैनेज किस तरह किया जाता है, उसमें कोई अगर इसका एक्सपर्ट हो जो बता सके कि ये जो स्ट्रेस है इसको कैसे मैनेज करना है, होती क्या है, किस किस्म के लोगों को होती है, इसकी इकसाम कितनी है। हम जाने में पता नहीं क्या कुछ सोच रहे थे, लेकिन असल में होता प्रॉब्लम स्ट्रेस का है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद हैं। उनसे हमने एक्सक्लूसिवली स्ट्रेस पे और इसकी मैनेजमेंट पे बात करनी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। जी आपको और सुनने वालों देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया कि आपने बहुत अहम टॉपिक के ऊपर आज मुझे इन्वाइट किया। डॉक्टर साहब
اس کے چلیں شروع تو گپیں شپیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے پہلے یہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ اس کی سٹریس ہے کہ یار تیسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے سٹریس ہوگی، یار مجھے سٹریس ہوگی، یہ سٹریس کا شکار ہے. سٹریس ہے کیا؟ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہر وہ شخص جس کو سٹریس کے معنی بھی نہیں پتا وہ بھی اس کا نام استعمال کر رہا ہوتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے عام فہم الفاظ میں، ہماری ساتھ سلائڈ چلیں گی، پڑھنے لکھنے والے لوگ اس کو پڑھ لیں گے، لیکن عام لوگوں کے لیے ہم عام لفظوں میں بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے میرے دادا استاد تھے ڈاکٹر ہینس سیلے. دادا استاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو بیٹے اور بیٹی ہیں ان سے ڈائریکٹ میں نے بداپسٹ جو کہ ہنگری میں ہے وہاں پر میں نے سٹریس مینجمنٹ کا کورس کیا. تو انہوں نے آج سے 100 سال پہلے 1921 میں سٹریس کی بنیاد رکھی. وہ پہلا شخص ڈاکٹر ہینس سیلے تھا جس نے بتایا کہ اصل میں دنیا میں بڑے امراض کی وجوہات یا آغاز سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنی خطرناک چیز، اتنی خطرناک 100 سال پہلے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس آئیڈیالوجی کو اور سٹریس کے ورڈ کو اور اس کی ٹیکنیک کو بیان کرنے سے پہلے وہ ایک عام انسان تھے. اچھا. جو ہی 1921 میں ان کا پہلا پیپر چھپا پبلش ہوا، اس کے بعد ان کے اپنے جہاز تھے. آج ان کی لیگیسی ہے پوری کی پوری 6-7 نسلوں سے. ایک عام آدمی اس کے بعد جہاز کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہنگری سے اٹھا کر ان کو امریکنز ملٹی نیشنل کمپنیاں لے گئیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ہماری پروڈکشن کم ہو رہی ہے، جو ہمارے لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ ایکسیڈنٹل پرون ہوتے ہیں یعنی بار بار ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، یہ لوگ کام نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں کام سے، جن کا دل نہیں لگتا کام میں، جو ایکسپرٹ ہو کے ہمارا پیسہ لگا ہوتا ہے بعد میں. تو ان کو پتہ چلا یار یہ تو بندہ ہی بڑا اہم ہے. تو دنیا کی 500 جو بڑی کمپنیاں تھیں ان میں سے 375 کمپنیوں نے ان کو کنسلٹنٹ رکھ لیا. اچھا. وہ راتوں رات دنیا میں ہٹ ہو گئے میرے دادا استاد. تو یہ ان کی تحقیق ہم بیان کریں گے. انہوں نے کہا کہ سٹریس 4 کیفیات کا نام ہے. پہلی کیفیت ذہنی، یعنی اس کا آغاز ذہن سے ہوتا ہے. اب عام بندے کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ صبح جب آپ نے میں نے اٹھنا ہوتا ہے تو الارم بجتا ہے. ہاں جی. اور جب الارم بجتا ہے ہمیں یاد آتا ہے یار اصل نیند ہونا ہی سی، ایک ہی بج گیا، اور ہم اس کو فوراً بند کرتے اور اس وقت نیند بھی بڑی مزے کی آ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اٹھنا بھی ہم چاہتے ہیں، کام پہ بھی جانا چاہتے ہیں، رات سوئے بھی ہیں، الارم بھی خود لگایا، خود ہی لگایا، اور پتہ بھی ہے کہ میں نے اٹھنا ہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ ذہن میں خیال یہ آ رہا ہے کہ ایک کمفرٹ زون چھوڑ کر، ایک پرسکون جگہ چھوڑ کر، بیڈ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں؟ ایسی دنیا میں جو میری مرضی کی نہیں ہے، جہاں میری مرضی کے مجھے مشن، آبجیکٹو یا موٹو نہیں ملنے. اس وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں. اب یہ ذہن میں آئی بات، جو ہی بات آپ کے ذہن میں آئی کہ آپ کو سٹریس ہونا، تو کہاں گئی ذہن سے؟ یہ جسم کے اندر گئی. آپ نے نوٹ کی اسی مثال میں دیکھیے، جب آپ کے ذہن میں نیند آتی ہے تو آپ کا جسم اور سست ہو جاتا ہے، آپ چادر اور کھینچ لیتے ہیں، آپ اے سی اور تیز کر لیتے ہیں. یہ ذہن سے جسم میں چلی گئی. اب جو ہی جس ذہن سے جسم میں گئی، یعنی مائنڈ سے فزیکل فینامنا میں کنورٹ ہوئی، اب آپ کے ایموشن چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر 5 منٹ بعد وہ جو سکیوز کیا آپ نے وہ بجنا شروع ہو گیا. اٹھو اٹھو اٹھو. گھر میں کسی نے آواز بھی دے دی، اٹھنا نہیں، ٹائم ہو گیا، الارم بج گیا، اٹھو. اب آپ کو غصہ تو اٹھنے پہ ہے، نکال کس پہ؟ تو ہر والے میں اٹھا دے، 5 منٹ ٹھہر جا، اٹھ جانا، میں پتہ ہے مینوں پتہ ہے مر جا. وہ کہتی ہے اس کو ہوا کیا اچانک، اس کو غصہ کس بات کا چڑھ گیا؟ ایموشنز ڈسٹرب ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ ذہن اور جسم ڈسٹرب ہوا. اب سر ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ جذبات دنیا میں صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پلیزنٹ، خوشگوار، ایک ہوتے ہیں ان پلیزنٹ، ناخوشگوار. جی. اب جو ہی آپ کو اٹھنا پڑتا ہے یہ ناخوشگواریت ہے آپ کے لیے. اب جو ہی ناخوشگوار ہوئے تو چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر تبدیل ہو گیا. اب آپ دروازے کو ٹانگ مار رہے ہیں، لائٹ کو ہاتھ مار رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، رستے میں لڑ رہے ہیں، اشاروں پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، وی آئی پی موومنٹ پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، دھوپ پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، اشارہ بند آپ کو غصہ آ رہا ہے، رکشے والا آ گیا اس پہ غصہ آ رہا ہے. اب یہ جو بیہیویئر چینج ہوا کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے ایموشن ڈسٹرب ہوئے. ایموشن ڈسٹرب کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یار مجھے اٹھ کے آنا پڑا. ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ آپ کو سٹریس اس بات کی ہے کہ میں سکون سے لیٹا ہوا تھا، مجھے اب جا کے اس دنیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو مجھے سکون سے نہیں رہنے دے گی. کمفرٹ زون سے نکلنا پڑا. اب یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، مینٹل، فزیکل، ایموشنل اینڈ بیہیویئرل ریئیکشن، رد عمل ہے. مگر یہ رد عمل ہوتا کب ہے؟ اگلا جملہ میرے استاد کا، وہ کہتے ہیں جب ماحول سے تھریٹ ہو، جب ماحول کی ڈیمانڈ ہو. تھریٹ ہو اور یا ڈیمانڈ ہو، یعنی یا تو مجھے ماحول کا خطرہ ہے، سر میں صبح اس لیے اٹھ رہا ہوں میں نوکری سے فارغ نہ ہو جاؤں، سر مجھے نوکری سے نکال نہ دیں، سر میری ایبسنٹ نہ لگ جائے، سر میری تنخواہ نہ کٹ جائے. تھریٹ ہے نا میرے لیے. یا ماحول کی ڈیمانڈ ہے، مطلب ماحول کی ڈیمانڈ ہے میں سانس لے لوں گا مر جاؤں گا،
چاہے جتنی مرضی تکلیف ہو، مجھے سانس لینی ہے، ماحول کی ڈیمانڈ ہے سانس لینا، میرا کام کرنا ماحول کی ڈیمانڈ ہے میری. تو جتنی ڈیمانڈ سخت ہوگی، جتنا تھریٹ سخت ہوگا، یہ چاروں رد عمل بھی اتنے سخت ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے پتا کیسے چلے کہ مجھے اسٹریس شروع ہو گئی؟ ہاں یہ بڑا بندہ تو نہیں رکھا ہوا، وہ آگے بیل دیکھے گیا بھائی تو اسٹریس شروع ہو گئی. ہاں سوال تو یا وہ الارم بجے کہ جناب تھوڑی اسٹریس کا آغاز ہو گیا. اور کیا ہر بندے کو ایک ہی وقت میں اسٹریس شروع ہوتی ہے، یا کسی کا تھریش ہولڈ کوئی اور ہوتا ہے، کسی کا اور ہوتا ہے، یا اس کی انٹینسٹی اتنی ہوتی ہے. کسی کو کہیں پر جا کر شروع ہوتی ہے، کہیں کسی کو شروع ہوتی ہے. اس کے ایک اور بابا جی تھے، وہ میرے دادا استاد کے بہت پیارے دوست تھے، ڈاکٹر لزارس. انہوں نے ایک ایکویشن دی، ایک فارمولا دیا. ایس از اکول ٹو، ایس کا مطلب اسٹریس، ایس از اکول ٹو پریشر پی is greater than our resources. اب میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے لالا جی، آپ نے کیسے کریں گے؟ ریسورسز چاہیے. ریسورسز چاہیے. ابھی آپ نے پانی پینا تھا تو کیا چاہیے تھا آپ کو؟ پانی چاہیے تھا. پانی سورس پانی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ کو پیسے چاہیے. ہاں جی بالکل. آپ نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے رشتہ چاہیے. کیا دنیا کا کام ریسورسز کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہاں پاسبل نہیں ہے. اب جب ریسورسز نہیں ہوں گے تو پریشر بڑھے گا. جب پریشر بڑھے گا تو آپ کی اسٹریس لیول پرپورشن ٹو دباؤ بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر سورسز پورے ہو جائیں تو دباؤ کم ہو جائے گا، اسٹریس خود کم ہو جائے گی. بالکل. اب اس کا فیصلہ ڈاکٹر نے یا ماہر نے نہیں کرنا کہ نعیم صاحب کو اور کاشف صاحب کو کب اسٹریس ہو رہی. کاشف اور نعیم نے خود کرنا. کیسے؟ مجھے پتا ہے مجھے کس کام کے لیے کیا ریسورس چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے حیاتیاتی ریسورس چاہیے، مجھے فائنینشیل ریسورس چاہیے، مجھے سوشل ریسورس چاہیے، مجھے ریلیجیس ریسورس چاہیے. اگر تو ریسورس ہے، اسٹریس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں اسٹریس کی کمی ہوگی، ریسورس کی کمی ہوگی، دباؤ بڑھے گا، وہاں اسٹریس ہوگی. تو ہر بندے کو اپنا دباؤ خود چیک کرنا ہے. اسے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے یہاں اسٹریس شروع ہو رہی کہاں سے. جہاں اس کو لگے ذرائع کم ہیں اور دباؤ زیادہ ہے. مثال بھی دے دیتا ہوں. ایک بندہ جنگ پہ گیا، محاذ جنگ کے اوپر. آج کل جنگ کا دور بھی چلا ہوا ہے دنیا میں. ہاں جی، ایران امریکہ جنگ، پہلے پاکستان اور انڈیا جنگ. تو ایک بندہ جنگ پہ گیا، اس کے ایون کے گھروں میں میاں بیوی کی جنگ یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ 24 گھنٹے جاری رہتی ہے. اچھا اب وہ دیکھیے جنگ پہ گیا، اس کے پاس ایک پستول ہے یا ایک بندوق ہے، اور اس نے سامنے دیکھا 1000 بندہ کھڑا، ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، توپے بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، آٹومیٹک گنز بھی ہیں. وہ بندہ کیا فیل کرے گا اس وقت؟ چلے آپ بتائیں کیا فیل کرے گا؟ یار میرے پاس یہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے یار، یہ تو مجھے مار دیں گے. ایگزیکٹلی اس بندے کو اس وقت یہی فیل ہوتا ہے، اس کا ریسورسز نہیں ہوتے. ہاں ریسورسز نہیں ہوتے. جب ریسورسز نہیں ہوتے تو آپ کو تنہا اپنا آپ لگتا ہے کس کے سامنے؟ اس پریشر کے سامنے جو اس وقت آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. مثلاً گھر میں کسی نے کہا یار تیری بہن جوان ہے، وہ شادی کرنی ہے، ریسورسز نہیں ہے میرے پاس. میں بتا نہیں سکتا ماں باپ کو کہ امی وہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میری تنخواہ میں سے نہیں بچتے. وہ پریشر میں اکیلا لے رہا ہوں. اب جب ریسورسز نہیں ہے، جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے میرا پریشر بڑھتا رہے گا، اسٹریس بڑھتی رہے گی. بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے، بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، موٹر سائیکل لے کے دو، بیوی کہتی ہے زیور لے کے دو، گھر بنا کے دو، پیسے دو. بیٹی کہتی ہے یونیورسٹی فیس دینی ہے، بیٹا کہتا ہے وہ آپ تنہا برداشت کر رہے ہیں. جب آپ برداشت کرتے ہیں اور سورسز پورے نہیں ہوتے، پریشر بڑھتا جاتا ہے، اسٹریس بڑھتی جاتی ہے. سو کسی نے آ کر آپ کو نہیں بتانا، کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ریسورسز دیکھیے، اس کے مقابلے میں پریشر دیکھیے اور فیصلہ کر لیجیے میری اسٹریس کہاں شروع ہوئی ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. واہ، یہ تو ویسے بڑی آسان طریقہ بھی ہے. اچھا اس کی اگر یہ پوچھوں، باقی چیزیں تو اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے، اس کی اقسام کن قسم کی ہوتی ہے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. اگر جو میں نے باتیں کی اس سے یہ لگتا ہے اسٹریس تو بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، پھر اس نے پیدا کیوں کی؟ اس سے ہماری جان چھڑا دیتا. میرے دادا استاد نے اپنی کتاب کے چیپٹر کا نام رکھا ناٹ آل اسٹریس از بیڈ. اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو؟ ابھی تو آپ بڑی برائی کر رہے تھے. اسٹریس ٹھیک بھی ہوتی ہے. 3 قسمیں ہوتی ہیں سر اس کی. پہلی کہتے ہیں ڈسٹریس، دوسری کہتے ہیں یو اسٹریس، تیسری کہتے ہیں نیو اسٹریس. اب ڈسٹریس کیا ہے؟ ڈسٹریس ہے جب انسان کو روشنی نظر نہیں آتی، جب انسان کو امید نظر نہیں آتی، جب انفیوریبل حالات ہوں، جب وے آؤٹ نظر نہ آئے، جب کوئی کان سننے والا نہ ہو، جب کوئی ہاتھ تھپکی دینے والا نہ ہو، جب کوئی یہ نہ کہے میں ہوں نا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. جب آپ کو ہر طرف ایسی طریقی نظر آئے کہ آپ کو لگے اس سے تو موت اچھی، اسے ہم ڈسٹریس کی حالت کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے، سب ٹائپس، ایکیوٹ اور دوسری کرونک. ایکیوٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکیوٹ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سڈنلی ہمارے گھر سے، ملک و ملت سے کوئی ایسی خبر آ جائے جو انپلیزنٹ ہو، ہم نہیں چاہتے. اب وہ جتنی بڑی خبر ہوگی اتنی ہی زیادہ اسٹریس ہوگی.
ہاں اچانک آئے گی, ہم تو بالکل بیٹھے ایسے. باتیں کر رہے ہیں, ہاں اسے ایکیوٹ کہتے ہیں. ہاں جو سڈنلی آئے, سڈنلی آئے اور تیز آئے, ان ایکسپیکٹڈ آئے, اور اتنا فورس سے آئے کہ میں اس سے مقابلے نہ کر, رو پڑوں, میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں. جو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی, یہ ہو سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, یہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جائے گی, ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹائم انٹینسٹی کم ہو جائے گی, ہیل کر دے گا اس کو. ہاں ایک ہوتی ہے کہ کئی سالوں سے میرے جسم یا میرے گھر یا میری وجود کے ساتھ ہے. مثلا میری والدہ 6 سال سے بیمار ہیں, میرے باپ 8 سال سے اس کی بینائی چلی گئی ہوئی ہے, میرا کوئی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میری کوئی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے, یا میری بیوی بیمار پڑی ہے, یا میرا ہسبینڈ بیمار پڑا ہوا ہے, یا میں نے کسی کا قرض دینا ہے, یا میرے دل کی خواہش ہے کوئی مکان بنانے کی, یا میرے بیٹی بہنی ہے, 6 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے, وہ روز تھوڑا تھوڑا بھی دیمک کی طرح کھا رہی ہے. اسے کرونک ڈسٹریس کہا جاتا ہے. اب میرے استاد کہتے ہیں کہ یہ ہے جو خطرناک چیز ہے. اچھا, جو مسلسل رہنی ہے, جو مسلسل بھی رہنی ہے, اور جو ڈسٹریس کی شکل میں یعنی نیگیٹولی آنی ہے, جہاں روشنی کوئی نہیں, جہاں امید کوئی نہیں. ابھی آپ نے مثال میں کہا نا کہ اس بندے کی بات سننے کو تیار کرنے, اس کو کوئی حوصلہ دینے کو تیار کوئی نہیں. یہ ہے ڈسٹریس. 99.9% لوگ سمجھتے ہیں یہ سٹریس ہے. یہ سٹریس کی ایک قسم ہے. اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو سٹریس ہے, مثبت سٹریس ہے. اس کا میں نے مثبت سٹریس, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ نے جب یہ پوڈ کاسٹ کرنا تھا, تو یہ جو آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی, شلوار قمیض پہنی, یہ ابھی 2 منٹ پہلے استری کی, یہ پہلے کر کے لٹکائی ہوئی تھی. پہلے کر کے رکھی. سر زندگی کے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, تو لالا جی آپ نے یہ پہلے کیوں لٹکائی ہوئی تھی کر کے؟ یہ کیوں آپ نے پہلے پتا تھا جانا اتنے بجے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بڑی آگے فکر ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ہم سٹریس لیتے ہیں. اگر نہ لیں تو این موقع پہ کیا کریں گے؟ ٹائم ضائع ہو جائے گا اور آپ مینج نہیں کر سک رہے ٹائملی. اسے کہتے ہیں یو سٹریس, مثبت سٹریس. ہر وہ سٹریس جو مجھے کل کے لیے تیار کرتی ہے, جو مجھے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے, جو مجھے پروڈکٹیو بناتی ہے, جو مجھے فروٹفل بناتی ہے. بلکہ ایک فارمولا ہے بڑا کمال کا, وہ کہتا ہے ٹو اچیو اے سرٹن لیول آف سکسیس یو نیڈ اے سرٹن لیول آف سٹریس. یعنی خاص طرح کی اچیومنٹ لینے کے لیے خاص طرح کی سٹریس لینی پڑتی ہے. اگر آج آپ سوچ لیں, لالا جی کہیں جی میرا پوڈ کاسٹ پاکستان کا بیسٹ پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے, تو کیا لالا جی اتنی ہی محنت سے حاصل کرنی تھی آپ کریں گے, اس سے زیادہ کرنی پڑے گی. تو جتنی زیادہ کرنی پڑے گی اتنی ہی آپ کی اچیومنٹ بڑھ جائے گی. یہ ہے مثبت سٹریس, جو آپ کو مثبت سائڈ پہ لے کے جاتی ہے. ٹھیک, جو آپ کو صحیح ڈگر پہ لے کے جاتی ہے. بالکل, اور یہ لینی چاہیے, یہ اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اچھا مجھے بتائیے, اگر مجھے روز آخر کی سٹریس نہ ہو, کیا میں نیکی کروں گا؟ نہیں کریں گے. ٹھیک, ابھی میں آیا تو آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نماز پڑھ لوں. کیوں پڑھ رہے تھے؟ ظاہر ہے اسی لیے نا کہ کل اللہ نے حساب لینا, بتانا نہیں ہے جا کے کیا. سٹریس ہی ہوتی ہے نا, بھاگے جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, بھاگے جاتے ہیں نماز. جب پڑھ لیتے ہیں تو کتنا سکون آیا تھا آپ کو, آپ کا ایک دم چہرہ نارمل ہو گیا کہ میں نے نماز پڑھ لی. یہ سٹریس اگر نہ لیتے تو کیا بھاگ کے نماز پڑھ سکتے, سارے کام چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ میں کھانا کھا رہا تھا, آپ تو کھانا کھانے کہتے یار کھانا پہلے کھا لینے بعد پڑھ. آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں پہلے نماز پڑھ کے آتا ہوں, آپ کھانا شروع کیجیے. یہ مثبت سٹریس, یہ ہر شخص کو لینی ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن سر انسان اتنا کمزور ہے, پتہ نہیں چلتا کب مثبت سے منفی ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں آپ کی باتوں سے ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی کہ جتنے کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان فرق اگر ہم دیکھیں وہ مثبت سٹریس. اللہ بھلا کرے, کمال کر دیا آپ نے میرے دل کی بات کر دی. اگلا جملہ یہی تھا کہ سر ہر وہ شخص جو مثبت سٹریس لے کر, اس کے لیے وہ سرٹن لیول کی سٹریس لے کر اچیومنٹ لیتا ہے, اس میں اور اس دوسرے فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر صرف پریشان ہوتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. جو ہم کہنے کے تو بندہ ہی لاپرواہ ہے, وہ سٹریس نہ لینے والا پھر لاپرواہ میں. اب یہیں سے آپ کو میں اور آپ کیونکہ ہم عمر ہیں تو میں آپ کو اپنے دور کی کہانی یاد کرواتا ہوں. کیا سٹریس, اس یوسٹس کے اوپر کہانی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے, اس کا نام تھا چیونٹی اور بلبل. جی, اس میں بلبل گاتی رہتی ہے پورا سال, گھومتی رہتی ہے, سیریں کرتی ہے. چیونٹی رزق اکٹھا کرتی ہے اور ہر وقت بلبل سے کہتی ہے ایک موسم ایسا آئے گا جب تم رو گی تمہیں کہیں سے رزق نہیں ملے گا. اور پھر وہ موسم آ جاتا ہے کہانی میں, برسات ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اس نے جو ذخیرہ کیا ہوتا ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے اور بلبل رو رہی ہوتی ہے. تو چیونٹی بلبل جا کر کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کھانے کو کچھ نہیں, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. وہاں چیونٹی سر ایک جملہ بولتی ہے, وہ جملہ اور جو ابھی آپ نے بات کی ملا کر پڑھی آپ کو مزہ آئے گا. چیونٹی کہتی ہے پیاری بلبل
जो लोग आने वाले वक्त की फिक्र नहीं करते उन्हें मुसीबत उठाना पड़ती है। तो आने वाले वक्त की फिक्र करके आज अपने आप को कुशन से निकालना, कंफर्ट जोन से निकालना, ये है मुस्बत स्ट्रेस। अब तीसरी क्या होती है? न्यू स्ट्रेस। न्यू स्ट्रेस होती है वक्ती, आरजी स्ट्रेस। ठीक है, आइए अभी लाइट जाएगी, हमारा को यूपीएस चल जाएगा, कोई दोबारा आ जाएगी, इशारा रुका, हम टेंस हुए ना, इशारा खुल गया, ये वक्ती है। अब देखिए, दो किस्में इतनी खतरनाक नहीं है। पहली खतरनाक है डिस्ट्रेस। तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं और जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को, वो देते हैं डिस्ट्रेस से बचने की, मुसीबत से बचने की नहीं। ये तो चाहिए। सो उस नेगेटिव से अगर हम बच जाएं तो समझे हमने सारा काम कर लिया। ये है 3 इकसाम उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे अगला भी इसकी किन लोगों को होती है पूछना, लेकिन इसके दरमियान में अभी आपने एक ट्रेनिंग की बात की, तो मैंने आपसे पूछना था कि ट्रेनिंग्स, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है, आप ज़ाहिर एज ए मास्टर ट्रेनिंग वहाँ जाते भी हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत किन लोगों को होती है? क्या वाकई ट्रेनिंग से जो कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज करवाती हैं, उनके जो स्टाफ है आपकी ट्रेनिंग से उसमें कुछ चेंज आता है? सर बहुत 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 ही आपने इतना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये सर, ट्रेनिंग की दुनिया के हर शख्स को ज़रूरत है। 8 की 8 अरब की आबादी को ज़रूरत है। अब किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और दुनिया में कोई शख्स भी हर चीज़ का माहिर नहीं हो सकता। अब आपका अगला सवाल बहुत खूबसूरत है कि क्या उससे फ़र्क पड़ता है। सिर्फ एक मिसाल से सर आपको बताता हूँ, ऐसी हज़ारों मिसालें मैं दे सकता हूँ। मैं पाकिस्तान का वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर हूँ जो पाकिस्तान की 42 प्रीमियर अकेडमीज़ और गवर्नमेंट सेक्टर की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। वाहिद बंदा हूँ पूरे पाकिस्तान में। एक इदारा है बहुत बड़ा लाहौर में, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाता है सरकारी सतह पर, सबसे पुराना है, नाम नहीं लेता मैं। उस इदारे में मैं मोरालिटी एंड एथिक्स सर पढ़ा रहा था। एक मेंबर उठ के कोऑर्डिनेटर से जाकर कहता है, हम डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं? उसने कहा जी मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, वहाँ मिलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने आकर मुझे कहा डॉक्टर साहब 5 मिनट के लिए आपके कोई पार्टिसिपेंट मिलना चाहता है। 5 मिनट के लिए इसको मिला तो उसने आते बैठ कर कहा कि सर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में पंजाब के। तो मैं जैसे मुंह से नहीं निकल जाता सर ऐसे एक दूसरे, और मैं कहा यार उत्थे एक फलां बंदा भी बड़ा सुनिया वो पैसे पूसे खांदा है ते बड़ा रिश्वत लैंदा है, तो सुनिया जेड़ा काम चीफ सैकटरी को ना होवे ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाओ तो फौरन हो जाता है। उन्होंने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। मैं कहा यार बड़ा ਉਹਦਾ ਨਾਂ है, वो कौन है? उन्होंने कहा जी मैं ही हूँ। अब मैं लाला जी एम्बैरस हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया कि यार मेरे मुंह से अल्फाज ऐसे निकल गए, मैं तो सुनी सुनी बात की। अगला जुमला उसका सुना तो मैं पहले से ज़्यादा हैरान से, उसने कहा आपने कम सुना है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ जो काम वजीर आला भी ना कर दे मेरे पास ले, मैं करवा दूंगा। अब मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा यार अच्छा जी। उसने कहा लेकिन सर एक बात आज आपसे कहनी है मैंने, आज जो आपने लेक्चर दिया है ना, आज के बाद आप ये जुमला मेरे बारे में नहीं सुनेंगे, अब चेंज होगी। कहा, मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा बस सर आपको यही बताना था, थैंक यू वेरी, उठ के चला गया। और मैंने उसको लाइट लिया, मैं क्या दिया उसने। जब वो चला गया तो कोऑर्डिनेटर मुझे बताया, आपको पता है अनारकली में 2 दुकानें इसकी जाती, अच्छा, करोड़ों का बिजनेस है इसका। एक में गारमेंट्स का काम करता है, एक में जैकेट्स का काम करता है ये, और वो सारी रिश्वत से कमाई है इसने। आपको पता है इसका मर्सिडीज गाड़ी है, वाह। और चीफ सेक्रेटरी को कहीं जाना इससे मर्सिडीज धार लेके जाता है। आपको पता है सेक्रेटरियों को गाड़ियां सप्लाई करता है, इतनी गाड़ियां इसके पास। आपको पता है फलां होटल है सबसे बड़ा लाहौर का, उसमें हिस्सा है इसका। अब वो बताई जाए और मेरे रोंगटे खड़े होते जाए, यार ये बंदा मतलब छोटी सी पोस्ट पे 16-17 ग्रेड के ऊपर। मैं सर ये बात सुन के तो आ गया। थोड़े दिनों के बाद सर मैं उसी अनारकली के पास से गुजर रहा हूँ, तो देखा वही जो 2 दुकानें जिनको मैंने पहले दिन ही देख लिया था, अच्छा ये इसकी 2 हैं। मैंने भी लालच किया कि इससे कुछ चीज़ ही ले लेंगे, खरीद लेंगे यार। वो खाली हो रही है। मैंने गाड़ी रोक के पूछा सामान क्यों उठा रहे हो? कहता है जी मालिक ने दुकानें बेच दी। क्या मतलब? ये छोड़ दिया उसने कारोबार। अच्छा, मैं चला गया। 2 महीने बाद मैं दोबारा उस इदारे में ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो कोऑर्डिनेटर कहते हैं सर आपसे एक बंदा मिलना चाहता है। सर वो बंदा आता है, वही बंदा होता है जो 2 महीने पहले मुझे कह रहा था, और आकर कहता है कि सर आपके लेक्चर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने दुकानें सेल कर दी, गाड़ियाँ मैंने बेच दी, और मैंने अपनी ज़िंदगी को लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। वाह। सर किसी से पता कीजिए कि अब मैं वही हूँ जो कहता था कि सीएम भी काम ना करे तो मैं कर दूंगा, या मैं एक बदला हुआ शख्स हूँ। ये कहकर उसने कोई बात नहीं की और चला गया। मैंने उसके कुलीग्स से और इधर उधर पता किया और उनका ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई उसकी। सर किसी एक बंदे को अगर बदल दें हम, हाँ सर बदलना किसी एक आध कोई होता है,
ساری دنیا یا سارے جہان کو تو انبیاء کا کام ہے نا تبدیل کرنا دلوں کو. سر اگر آپ بار بار کنسسٹینسی سے بات کرتے رہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, بات پہنچتی ہے. صرف بات کرنے والی نیت کیا ہے, بتانے کا انداز کیا ہے, یہ دو باتیں بہت اہم ہیں. اگر میں خود وہ کام نہیں کرتا جو آپ کو بتا رہا ہوں, سر آپ کے اوپر کبھی میری بات کا اثر نہیں ہو سکتا. بالکل. نمبر 2, میں لیبلنگ کر کے اگر آپ کو یہ کام کروں گا, آپ کبھی میری بات نہیں سمجھیں گے. میرا بات کام یہ جہاں غلطی ہے وہاں اپنے اوپر لے کر آپ کو ایسی بات سمجھاؤں. پنجابی کہتے ہیں نا, کہنا 3 سمجھانا 9. آپ نے ایسے سمجھانا اگلے بندے کو فیل نہ ہو کہ یار یہ میری بےزتی کر رہا ہے. سو بہت ضروری ہے. ایک میں آپ کو حاضر سروس اسسٹنٹ کمشنر کا واقعہ سناتا ہوں. یہی morality اینڈ ایتھکس میں پڑھا رہا ہوں. اچھا, تو وہ نا ہنس رہا ہے تھوڑی دیر. کیا سانو کی دسن دے, اللہ کی قسم. اچھا میں 2-3 بڑا سیانا اسی RCSS کر کے 2-3 دفعہ فیل کیا. میں نے کہا وائی آر یو لافنگ؟ انہوں نے کہا سر جی میں ایم اسسٹنٹ کمشنر راجن پور جناب دا خال. بالکل اس نے دیسی سرائکی انداز میں, جناب ایک گل کرا اگر برا نہ مناؤ. میں کہا جی کرو. اسی لہجے میں سر پوری کلاس خوش ہو رہی ہے, سارے اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, نئے AC PMS افسر. میں نے کہا جی بتائیے. کہندا سر جی کدی اگے ہوٹر پیچھے ہوٹر سجے سکوٹر کھبے پروٹوکول 100 بندہ اگے پیچھے پورا شہر کھڑا, کدی اس پروٹوکول نہ شہر چ لنਘ کے دیکھا جے؟ ساری morality ساری ایتھکس وچ ہی رہ جاندی جے. سانو پڑھان آئے ہو تسی, تانوں پتہ ہے AC دے مزے کنے ہوندے نے تے DC دے مزے کنے ہوندے نے. اب کلیپنگ شروع ہو گئی کلاس میں. اب ظاہر ہے میں سارے اس کے کولیگز تھے. میں چپ کر کے بیٹھا. جب سارے نے کہا میں کہا بیٹے آپ نے بات کر لی. میں نے کہا بیٹا سقراط, اب میں بتا رہا ہوں پڑھانے کا اور بات کرنے کا طریقہ کیا. میں نے کہا بیٹے آپ نے بہت اچھی بات کی, بدقسمتی سے میں اس پروٹوکول کو انجوائے نہیں کر سکا زندگی میں. ہاں ایک میں نے کیا. سقراط بیٹھا تھا کسی جگہ, وہ دال کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. ڈایاجینز آیا جو کہ سکندر اعظم کا سپہ سالار تھا. اس نے آ کے یوں دیکھ کر کہا سقراط اگر آج تم سکندر کے دربار میں میری طرح افسر ہوتے تو سوکھی روٹی کے ساتھ دال نہ کھا رہے ہوتے. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ سقراط نے آگے سے کہا اگر آج تم سوکھی روٹی کے ساتھ دال کھانا سیکھ جاتے کسی بادشاہ کے غلام نہ ہوتے. میں نے کہا بیٹے تم نے اس پروٹوکول کو تو انجوائے کیا, تم کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر 2 منٹ دعا لیتے, تمہیں اس سے کہیں زیادہ مزہ آتا جو تمہیں اس پروٹوکول میں آیا تھا. تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں آج تک. تم نے کبھی غریب بیوہ کی دعائیں نہیں لی, تم نے کسی یتیم بچے کی دعائیں نہیں لے کر دیکھی. سر آپ یقین کیجیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جو ہنس رہا تھا رونا شروع ہو گیا, اور اس نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا سر میں معافی چاہتا ہوں, بات میں نے کر دی لیکن اب آپ کی بات سمجھ چاہیے مجھے, جو کہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. سر بات کرنے کا انداز کیا ہے ٹریننگ میں, اب بات کیسے سمجھا رہے ہیں, کس کی مثال دے رہے ہیں, کس انداز میں دے رہے ہیں, اگلے کی بات پوری سن رہے ہیں, اس کو ٹوکتے نہیں. یہ چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں ٹریننگ. پھر سر آپ نے ہینڈز آن ٹریننگ کروانی ہوتی ہے جس میں آج بھی کرواؤں گا یہاں پر کہ اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. جب ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں اور اس کے اثرات نکلتے ہیں. میرا ایک چیلنج ہے سر آپ کے پروگرام کی واسطے سے جہاں جہاں یہ بات جا رہی ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پلس تیز ہو جاتی ہے, میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, آج میں 2-3 طریقے بتاؤں گا. ڈاکٹر سے کہوں گا پہلے چیک کر لیجیے گا, پھر یہ طریقہ اپنائیے گا اور پھر دوبارہ چیک کیجیے گا. یہ میں اس لیے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اسلام آباد پیپرا کی ٹریننگ کروانے جاتا ہوں تو وہاں پر ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سارے پارٹیسپینٹ کی نبض چیک کرو, ہارٹ بیٹ چیک کرو, ان کا بلڈ پریشر چیک کرو. پھر میں ایکٹیویٹیز کرواتا ہوں, کہتا ہوں دوبارہ چیک کرو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جادو ہے, یہ چیزیں ہم دوائیوں سے کرواتے ہیں, آپ 5-10 منٹ کی ایکسرسائز سے کیسے نیچے لے آتے ہیں ان چیزوں. چلیں یہ بھی ہم کر کے دیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ سٹریس سب لوگوں کو ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کو نہیں ہو سکتی, یا کچھ لوگ اس سے بچ سکتے ہیں, یا کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہوتی ہے اور کون سے وہ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتی؟ بہت اچھا کویسچن ہے, خوبصورت. دنیا کے ہر شخص کو سٹریس ہوتی ہے سوائے ایک شخص کے, ڈیڈ پرسن کو نہیں ہوتی. جو مردہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو سٹریس نہیں ہوتی, اس کو جو ہوگی وہ اللہ جانتا ہے, اور اس کا اللہ نہ کرے کسی کو, وہ ہماری دعا ہے سب کے لیے. لیکن 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہم سٹریس پرون پرسنالٹیز. سٹریس پرون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا فیملیوں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں, آپ کو مجھے جب بھی ملیں گے, تیرے رنگ نو کی ہوا, تیرے بال ہی اڈ گئے سارے,
اور تیری صحت ہی وہ نہیں رہ گئی پہلے ہوتی سی. ہاں اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک 55 سال کے بندے میں اور ایک 14 سال کے لڑکے میں فرق ہوتا ہے. نہیں, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ سٹریس پھیلانی ہے, سٹریس دینی ہے, پریشان کرنا ہے. سٹریس کنٹیجیس ہوتے ہیں. یہ ایک پلیگ کی طرح, وبا کی طرح ہوتے ہیں, متعدی مرض کی طرح, وائرل کی طرح ہوتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں. یہ سٹریس پرون, یہ لیتے بھی بہت ہیں. انہوں نے نا پیکٹ رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے بکٹس رکھی ہوتی ہیں, انہوں نے شاپر, انہوں نے بیگ رکھے ہوتے ہیں, یہ بھر بھر کے سٹریس پھینک رہے ہوتے ہیں معاشرے پہ, لوگوں کے اوپر. اچھا, ان کو آپ اتنا کہہ دیں نا, صرف اتنی بات کہہ دیں, یار آج میں نا وہ پوڈ کاسٹ 2-3 کی تھک گیا ہوں, کمر میں درد ہو رہی ہے, یہ سٹارٹ میں ہی کہیں گے مرا ہل گیا کمر دا. اب آپ کو نہیں بھی سٹریس ہے تو آپ کو یار تو موٹا ہو گیا, خیال کر یار, شادیوں پہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ایسے ہی جا کے کھانے بنانے والے کے پاس جا کھڑے ہو کہیں گے اوے کھانا کٹ نہ جائے. تمہارا کیا مطلب, جنہوں نے بنایا ان کو پتا. حتیٰ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دفناتے وقت یعنی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں, یہ پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ لکھ دیتا ہے, کمر سے کپڑا پا لینا, تو کھڑا رہا چپ کر کے. یہ کون لوگ ہیں؟ سٹریس پرون لوگ. ان کا کام ہے سٹریس دینا, بس پریشان رہے, کوئی سکون میں نہ آ جائے. یہ لوگ ہر جگہ سٹریس لیتے ہیں, ہر جگہ سٹریس دیتے ہیں. سٹریس کسی نے گاڑی نمی ہو, یار تو گڈی لے لی ہے یار, یہ نہیں چلتی, موبائل لے آئی, کوئی بیٹری ٹائم نہیں ٹھیک, یعنی انہوں نے تمہیں پیروں سے زمین کٹی رکھنی ہے کہ تسی کھوئے. اچھا, آپ نا سب نئے کپڑے پہن کر, ایسے تیار ہو کر, لال سوئے ہو کر, بال باغ, نئی جوتی پہن کر آئے, کہیں گے آج ماڑا ماڑا لگ رہے ہیں, تو ساری وہ خوبصورتی اٹھا کے. اچھا, یہ ٹیکا اتنا بڑا ہے سر کہ جو ہی کوئی یہ بات کہتا ہے, آپ اور میرے جیسا سمجھدار بندہ بھی اس بات میں آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. یہ سٹریس پرون لوگ ہیں. اب اس کے مقابلے میں خالق کائنات نے ایک اور لوگ پیدا کی, ان کو ہم کہتے ہیں سٹریس ریزسٹنٹ پرسنالٹیز. اب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑی سر مزے کی بات ہے, مثال سے سمجھاتا ہوں. رحمت کنین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے محو آرام ہے, ان کی تلوار پاس پڑی ہے, اونٹنی بندھی ہوئی ہے, اور آپ سو رہے ہیں. ایک کافر آتا ہے غلط ارادے سے, کئی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہی ملیں گے تو یہ کر دوں گا, وہ آ کے تلوار اٹھاتا ہے. اب ذرا سٹریس کا لیول دیکھنا ہے آپ. تلوار اٹھاتا ہے, نکالتا ہے نیام سے, اور گردن پہ رکھ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. سٹریس کا لیول نوٹ کر رہے ہیں آپ کہ کافر ہے, شہید کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے, حملہ کرنا چاہتا ہے. آپ نہتے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں, زیر لب تبسم فرماتے ہیں, آسمان میں انگلی کر کہتے ہیں میرا اللہ سٹریس ریزسٹنٹ, سٹریس ریزسٹ. اب اس کے اندر کیا طاقت تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, آپ اٹھا کر کہتے ہیں اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اب کیا تھا رسول کریم کے پاس؟ آپ کے پاس سٹریس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اللہ کا عزم تھا, اللہ کا حکم تھا, اور اللہ کا ہاتھ تھا, اور اللہ نے دیا ہوا تھا ان کو. جب علامہ اقبال نے اس واقعے کو پڑھا تو انہوں نے لکھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسے کہتے ہیں سٹریس ریزسٹنٹ پیپل. سٹریس ان کو بھی آتی تھی, ان کو بھی آتی تھی, مگر اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس فارمولا موجود تھا, طریقہ, کوپنگ موجود تھی. سو دنیا کے ہر شخص کو آتی ہے, کسی کو زیادہ, کسی کو کم, کسی کو طریقہ آتا ہے, کسی کو نہیں آتا, کوئی مینج کر لیتا ہے, کوئی مینج نہیں کرتا, کوئی کوپنگ کر لیتا ہے, کوئی کوپنگ نہیں کر سکتا. اتنا سا فرق ہے, ہوتی سب کو ہے, برابر ہوتی ہے. اچھا, یہ پھر اس کو مینج کرنے کے طریقے کیا ہے؟ ہاں, اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے کروں گا. پہلی بات تو یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر آج سٹریس ہے تو سب سے بڑا سر ایک لائن کا فارمولا یاد رکھیے لالا جی, ایک لائن کا فارمولا. جس شخص کو جتنی زیادہ سٹریس ہے, یہ نشانی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نعمت آنے والی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی انعام دینے والا ہے. اوکے. اچھا, اب آزمائشیں, سٹریس, پرابلم, مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ سر یہ آتی ہیں مجھے اور آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ مضبوط کرنے کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کا, اس کو مینج کرنے کا, اس کو استعمال کرنے کا ظرف نہیں ہوتا ہمارے پاس. مانگ لی کوٹھی, ٹھیک ہے, چلنی نہیں کل مجھ سے, ٹھیک ہے, خرچے بھی تو ہوں گے نا, بل بھی اتنا ہی آئے گا. مانگ لی گاڑی, کل پیٹرول پورا نہیں ہوگا. اب خالق کائنات کو پتا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے رک جا رک جا رک جا رک جا. اگلی بات, مانگ لی کوٹھی, خالق کا نہیں دل کر رہا کہ تم دنیا سے جاؤ. خالق نے کہا تیرا تو لکھا ہے کوٹھی کے نیچے ملبے میں آ کر مرنا, نہ مانگ مجھ سے, تو اسی کوٹھی کے نیچے مرنا ہے. خالق روک لیتا ہے. خالق نہیں چاہتا کہ آپ
ابھی جاؤ. خالق آپ کو مہلت دے دیتا ہے, نہیں آپ کی مانتا, آپ ناراض ہو رہے ہیں لیکن خالق کہہ رہا تمہیں نہیں پتا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. سو یہ آزمائشیں, یہ مشکلات اس لیے آتی ہیں, اس لیے پریشانی اس میں ہونا, خوشی محسوس کرنی ہے کہ کوئی اچھا وقت آنے والا ہے. کہتے ہیں جب اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا, سورج کی پہلی کرن تبھی سامنے آتی ہے, نانا صدیہ تبھی روشن ہوتا ہے. وہ چیلنج کرتا ہے کہ اندھیرے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب آپ نے کہا اس کے طریقے کیا ہیں. سر پہلی بات یہ کہ اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں, اس کے ملینز طریقے ہوں گے. آپ مجھے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب دنیا کی 8 ارب آبادی میں 8 ارب طریقے ہوں گے, میں کو 16 ارب ہوں گے, 32 ارب ہوں گے. اچھا, ہو سکتا ہے 50 ارب ہوں, ہو سکتا ہے 100 ارب ہوں طریقے. جو طریقے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی اکیڈمیز, بڑی بڑی جگہوں پہ پریسٹیجیس اسٹوڈنٹ پڑھائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. وٹنس موجود ہے, ریسرچ موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے. اچھا, این ممکن ہے لالا جی کہ ہمارے انٹرویو سن کر کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی مجھے تو وضو کرنے سے, نماز پڑھنے سے, عمرہ کرنے سے, حج کرنے سے, غریب کی مدد کرنے سے, بیوہ کا کوئی کام کر دینے سے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے, صدقہ خیرات کرنے سے, والدین کی خدمت کرنے سے مجھے تو سٹریس مینج ہوتی ہے. میں ان کو کہوں گا پلیز کرتے رہیے, اس کام کو نہیں روکنا. ہر وہ کام جس کی دین اور کلچر اجازت دیتا ہے اس کو کرتے رہیے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ کام نہیں کرنا جو دین میں اور ہمارے معاشرے میں ناجائز ہو. ٹھیک ہے, جس کی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. ان کے ساتھ یہ 20 طریقے ایڈ کر لیں جو آج میں بتانے جا رہا ہوں. سٹریس کو مینج کرنے کے 20 طریقے باری باری آپ کو بتاؤں گا. پہلا طریقہ ہے فائنڈ اے سپورٹ سسٹم. دنیا کا سب سے بڑا طریقہ غم آون تے نہیں پرواہ, غم خار نہ بچھڑے. ایک غم خار چاہیے آپ کو, ایک دنیا میں صرف. اور کیا دنیا میں سب سے بڑا غم خار کون ہوتا ہے؟ وہ ماں ہوتی ہے. دنیا کا دوسرا بڑا غم خار باپ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے بہن بھائی, بیٹا, بیوی, جو بھی آپ کے قریبی, کوئی ایک دوست آپ کا, یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے. ماں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار یہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اگر آپ کے جسم زخموں سے چور چور ہو جائیں نا, آپ کی آنکھیں کٹ جائیں, آپ کے ہاتھ کٹ جائیں, آپ کے پاؤں کٹ جائیں, آپ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کر کہیں ماں میں بہت تکلیف میں ہوں, ماں میں بڑی درد میں ہوں, اور ماں آپ کے بالوں میں انگلی پھیر کر کے پتر تیری ماں جو زندہ ہے تیرے لیے. وہ ایک اس کی نہیں سنا ہوا کہ جو ایک مطلب نافرمان بیٹا تھا, وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ گیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے ماں کا اپنی کا دل نکال کے دے. تو وہ لے کے جا رہا تھا, دل نیچے گر گیا, وہ اس کو ٹھوکر لگی, وہ بیٹا نیچے گرا, دل سے آواز آئی, پتر سنبھل کے, سٹ تو نہیں لگی, بچے ہے بچا. سر میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علماء سے معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جو والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ جنت میں جا کر بھی اپنے لیے گھر نہیں بنا رہے ہوں گے, اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہوں گے. سو ماں اور باپ. سر تو سٹریس مینج کے لیے آپ سپورٹ سسٹم لیجئے. سر سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کوئی ایک ارن کیجئے, کما لیجئے کوئی ایک. میں سر ایک بار دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کو گیا. جب میں واپس آیا تو میری خواہش میں اپنی ابو کو بتاؤں آسٹریلیا کیسا ہے, انگلینڈ کیسا ہے. ہوتا ہے نا بندے کو. تو والدہ ایئرپورٹ پہ ہی لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھا, بتانا شروع ہوا. 30 سیکنڈ انہوں نے بات سنی, صرف 30 سیکنڈ. جملہ سنیے ماں کا, پتر اسی دنیا کو کی لینا, ساری دنیا تک گھر آ گئی. یار آپ تو دنیا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. اس کا سپورٹ سسٹم کبھی ان سے کہہ کے تو دیکھیے کہ مجھے پریشانی ہے, صرف اتنا کہیں میرے لیے دعا کر دیکھیں کیسی مشکلیں بھاگ جاتی ہیں آپ کے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی آپ سمجھیں کہ میں غریب ہوں, اگر اللہ نے آپ کو اچھی فیملی دی ہوئی نا سر, بیٹا بیٹی, بیوی, بہن, ماں باپ, سر آپ کو دنیا کی کوئی غربت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سو پہلی بات ہے کہ سپورٹ سسٹم قائم کیجئے. کوئی دوست ارن کیجئے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے آپ رو سکیں, جس کا ہاتھ پکڑ کر آپ چل سکیں, جس کی بات سن کر آپ کو سکون مل سکے, جس سے آپ دل کی بات شیئر کر سکیں. آپ کی سٹریس خود بخود مینج ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر 2, ری فریمنگ. زندگی کو دیکھنے کا انداز بدل کر دیکھیے ذرا. اب کیسے بدلنا ہے؟ کووڈ کے دن تھے, ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ, ان کی شاہ کوٹس کے پاس, فیصل آباد جائے نا لاہور سے جی ٹی روڈ سے, شاہ کوٹ کے پاس ان کی فیکٹری ہے, ٹیکسٹائل مل ہے ان کی. میں گاڑی میں بیٹھا, کبھی کبھار جاتا ہوں ان کی فیکٹری میں, کچھ سلیکشن کرنے کے لیے. ان کو مشورہ, آئی او میں میری اسپیشلائزیشن ہے انڈسٹری آرگنائزیشنل بیہیویئر. تو جو ہی گاڑی سر انٹر ہوئی نا ان کی فیکٹری میں, تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا ڈرائیور گاڑی روکنا ذرا. اچھا. ڈرائیور نے گاڑی روک دی. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو چوکی دار کھڑا گیٹ پہ اس کو دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا جی شیرمان لالا. شیرمان لالا کی بات کر رہے ہیں, پٹھان جو ہے. کہتے ہیں آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا میرا دوست ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ چوکی دار آپ کا دوست؟ میں نے کہا جی میرے دوست چوکی دار, مالی, نائب قاصد وہی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو ہنس پڑے. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے.
मैंने कहा मियाँ साहब क्या कहा? कहते ये मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत है। मैंने ऐसे करके देखा तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब मुझे पता है, आप कह रहे होंगे मेरी टेक्सटाइल मिलें हैं, मेरे बैंक हैं, मेरा लाइफ स्टॉक फार्म है, मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पूरी दुनिया में नाम है, मेरे पास इतना कुछ है, ये कहाँ गरीब चौकीदार, इसका मेरा क्या मुकाबला। मैंने कहा जी सोच तो मैं यही रहा हूँ। कहते डॉक्टर साहब आपको ये तो पता है कि मेरे पास दौलत है, जायदाद है, पैसा है, फैक्ट्रियाँ हैं, लाइफ स्टॉक के फार्म है। ये भी तो आपको पता है कि जब औलाद देने की बारी आई तो 2 शादियों में सिर्फ एक बेटा हो, वो भी ज़हनी तौर पर नामुकम्मल। ये जो चौकीदार खड़ा है ना गेट के ऊपर, इसके 4 बेटे हैं, 5.5-6 फुट कद के। जब 5 खड़े हों लगता है 5 भाई खड़े हैं। आप बताइए खुशकिस्मत मैं हूँ कि ये है। मैंने कहा मियाँ साहब कल जब आपकी गाड़ी आई ना फैक्ट्री में, मैं उसी चौकीदार के पास खड़ा था। जानते हैं आपकी गाड़ी देखकर उसने क्या कहा? कहते डॉक्टर साहब क्या कहा? मैंने कहा उसने कहा डॉक्टर साहब मैं कितना बदकिस्मत हूँ और मियाँ साहब कितने खुशकिस्मत हैं। मियाँ साहब कहते हैं उसने ये बात क्यों की? मैंने कहा मैंने पूछी, मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा 4 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है, एक मेरी बेवा बहन है, उसके 2 बच्चे हैं, एक मेरा बूढ़ा बाप है, एक मेरी माँ है बीमार, एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है। 10 लोगों का रिस्क कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक, धूप से लेकर छाँव तक, तूफान से लेकर आंधी तक मैं गेट पे खड़ा रहता हूँ। इसके बावजूद 22 तारीख के बाद घर में आटे के लिए पैसे नहीं होते। अगर आटा ले आऊँ तो दवाई के पैसे नहीं होते। अगर दवाई ले आऊँ तो बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर सकता स्कूल की। अगर बच्चों की फ़ीस अदा कर दूँ ग्रॉसरी नहीं आती मेरे घर की। ग्रॉसरी आ जाए तो घी रह जाता है, घी आ जाए तो पत्ती रह जाती है। या मियाँ साहब फिक्र ही कोई नहीं, पैसा ही पैसा, दौलत ही दौलत। मैंने कहा मियाँ साहब कल उसकी बात सुनी, आज आपकी बात सुनी। एक नफ्सियात का फार्मूला स्ट्रेस मैनेजमेंट का अपनाने को दिल करे। कहते बताएं। मैंने कहा रीफ्रेमिंग। कहते वो क्या होती है? मैं कहा मियाँ साहब ये करते हैं, आपकी दौलत, जायदाद, फैक्ट्री, लाइफ स्टॉक के फार्म, ज़मीनें, शोहरत, इज्जत, ये उसको दे देते हैं और उससे 4 बेटे लेकर आपको दे देते हैं। उसको दौलत चाहिए, वो खुश हो जाएगा। आपको 4 बेटे चाहिए, आपको मिल जाए खुशी। अब बजाय इसके मियाँ सब खुश होते, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? और ड्राइवर गाड़ी चलाओ, डॉक्टर साहब ऐसे बोलते रहते हैं हर वक्त। लाला जी क्यों ऐसा हुआ? हम कहीं खुश नहीं हैं। खुश नहीं है लाला जी, स्ट्रेस हमने पकड़ी हुई है। स्ट्रेस नहीं हमारे पास आ रही। जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया उसे लगता है यार औलाद नहीं दी। जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमत उसे लगता है यार कोठी नहीं दी। और भाई ये औलाद तुम्हारी कल की कोठी है, ये तुम्हारी कल की फैक्ट्री है, ये तुम्हारी कल की ज़मीन है। और उस मियाँ साहब से मैंने कहा मियाँ साहब जिस दिन आप इस कोठी, दौलत, शोहरत, पैसे और इन पैसों में से गरीबों की मदद करना शुरू कर देंगे, अल्लाह औलाद की नेमत दे देगा आपको। हिजर की शब में कैद करे या सब मिसाल में रखे। अच्छा मौला तेरी मर्जी तू मिसाल में रखे। ये है रीफ्रेमिंग। तो रीफ्रेम करें, जरा उन लोगों को देखें जिनके पास वो नेमतें नहीं जो आपके पास हैं। आपकी स्ट्रेस आधी रह जाएगी। नंबर 3, चेंज योर एटीट्यूड। यार अपना रवैया तो बदल के देखो। क्या वास्तव का जुमला, खुदा की कसम। उन्होंने कहा हम अजीब लोग हैं, जिंदगी तो फिरौन की चाहते हैं और आकबत मूसा की। नफरतों के निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खुदा के माथे पे दास्तान गुलाब लिखना। और भाई गलत रवैये से, गलत बिहेवियर से, गलत एटीट्यूड से कैसे स्ट्रेस ठीक हो सकती है? गाली देकर थप्पड़ मार के, बुरा भला कह के आप कैसे किसी की स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस सिर्फ मोहब्बत से मैनेज होनी है। बिल्कुल। सो अपना रवैया तब्दील करके देखिए। जो ही आपका रवैया तब्दील होगा तो क्या होगा? स्ट्रेस खुद मैनेज आपकी भी और दूसरे की शुरू हो जाएगी। चौथी बात क्या है? उसे कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। जिंदगी में 2 चीजें बड़ी स्ट्रेस देती है आपको, याद रखिएगा लाला जी। एक होती है वक्त की कमी, एक होती है पैसे की कमी। कुरान मजीद ने सूरह असरा में एक आयत दी, खुदा की कसम ये मसले हल कर दिया। क्या कहा? कुरान ने कहा ना इतने बखील बनो, ना फजूल खर्च बनो। और फिर एक और जगह आयत में कहा कि जो मोमिन हैं वो म्याना रो होते हैं, चादर देखकर पांव फैलाते हैं। ये तो होगी मनी मैनेजमेंट, पैसा मैनेज, रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आ जाए वक्त की बात। जब मैं सियाचिन पे ड्यूटी दे रहा था एज ए कैप्टन, तो वहां मैंने घड़ी पे देखा। अच्छा, फौज में भी रहे? जी, फौज में कैप्टन रहा हूँ जी। अच्छा। ऐसे करके मैंने देखा तो घड़ी पे 1 सेकंड के बाद ही टाइम आगे जा रहा था, जबकि -42 नजर आ रहा था वहां, -42। जब कनाडा गए और पोस्ट डॉक करने के बाद दावत दी उन्होंने समंदर के नीचे एक रेस्टोरेंट में, तो समंदर के नीचे भी जाकर देखा 1 सेकंड के बाद घड़ी आगे बढ़ रही थी। 24 घंटे का दिन रात था। ख्याल पता क्या आया? पहाड़ों की बुलंदियों पे चले जाओ या समुद्र की गहराइयों में चले जाओ, वक्त सबको जितना मिलता है। इसी वक्त का इस्तेमाल करके कुछ लोग नेल्सन मंडेला बन जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते हैं, रहमत कोनैन बन जाते हैं। और इसी को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। स्ट्रेस
کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹائم کی وجہ سے نہیں ہوتی. ہاں, اس لیے ریسورس مینجمنٹ بہت اہم چیز ہے. کیا کہ آپ پیسے کو اور دولت کو کس طرح سے اپنے لیے مینج کرنا بناتے ہیں, مینیجبل بناتے ہیں. اس کے بعد 5واں طریقہ آپ کو بتانے جاؤں, ریئلسٹک ہو جائیں. آپ اور میں ریئلسٹک نہیں ہیں, راتوں رات چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو کہ زندگی بدل جائے. وہ بچے جو چاہتے ہیں آنکھ کھلے تو شاہ رخ خان بن جائیں, آنکھ کھلے تو عامر خان بن جائیں, اور وہ بچیاں جو چاہتی ہیں آنکھ کھلے تو کرینہ کپور بن جائیں, آنکھ کھلے تو فلاں ایکٹریس بن جائیں. میں ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ بنے ہیں وہ بھی راتوں رات نہیں بنے. اس کے پیچھے اتنی محنت ہے کہ جس دن دنیا کے سب سے زیادہ بکنے والے گانے کو گانے والے شخص سے پوچھا گیا کہ جسٹ بیٹ اٹ کی 5 کروڑ کاپیاں بکی, تمہارا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا, تو اس عظیم انسان نے کیا کہا تھا, اس عظیم ڈانسر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لوگوں کو 5 کروڑ کاپیاں میرے گانے کی یاد رہ گئیں, جو 24,000 بار میں نے ریہرسل کی تھی وہ کسی کو یاد نہیں رہی ہے. وہ محنت نہیں یاد ہم کرتے جی, وہ سمجھتے ایسے ہی ہو گیا, ایسے ہی ہو گیا راتوں رات. اچھا ایک طریقہ ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے, آج آپ کو نئی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ایک طریقہ ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے, اس کی بھی 2 شرطیں ہیں, وہ اقبال نے بتائی ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سر آپ اس عمر میں بھی پیغمبری اتر سکتی ہے, کب؟ جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ 2 چیزیں اپنے پاس رکھ لیں, فیضان نظر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور مکتب کی کرامت اساتذہ کی عزت. اگر آپ چاہتے ہو راتوں رات وہاں پہنچ جاؤ, بالکل پہنچ سکتے ہو, مگر یہ بھی نہیں کرنے, ریئلسٹک بھی نہیں آتے, پھر مجھے بتائیے اسٹریس نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے. 6ٹھی چیز, می ٹائم. می ٹائم ایک آپ سے سوال کرنے کی گستاخی کروں گا. جی پلیز. بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. اور نیند ہے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. یہ بات کون بتاتا ہے؟ ملازم رکھا ہے آپ نے, کون بتاتا ہے؟ باڈی نیڈز ہے. باڈی نیڈز. یہ اندر سے آواز آتی ہے. جی ظاہر ہے. ایک اندر سے آپ کو آواز نہیں آتی, پرانا سکول یاد کر رہا ہے, پرانے اساتذہ یاد کر رہے ہیں, پھپھو کہہ رہی تھی آئے نہیں کبھی, دادا کہتا تھا کہ ملنے نہیں آیا, استاد کہتے ہیں یار جوندہ پنڈوں گیا پڑھ کے دوبارہ آئے ہی نہیں, اور ہم نہیں جاتے. اسے می ٹائم کہتے ہیں. می ٹائم وہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے. وہ نکالنا چاہتا ہے یہاں سے آپ کو. وہ کہتا ہے یار پنڈ جاؤ, ایویں یاد کرنا تھا پرانی قبراں, پرانے سکول, پرانے رستے, پرانے کھیت, پرانے لوگ, پرانے سہیلیاں, پرانے یار, پرانے محلے دار. وہ چاہتا ہے اس سے نکلو تم. ہم اس کی آواز نہیں سنتے, می ٹائم کی آواز نہیں سنتے ہم. جب تک آپ می ٹائم کی آواز نہیں سنیں گے, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی سے تنہا. جب تک تنہا نہیں کبھی کبھار چھوڑیں گے, کبھی بھی آپ زندگی میں سٹریس سے نہیں بچ سکتے. پروین شاکر کا جملہ سنتے جائیے خوشبو کے دیباچے میں, کمال جملہ سر. لوگ شاعری کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کو جملہ بتاتے ہیں ان کا. پروین شاکر کہتی ہیں ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا. گزارنے کو کہتے ہیں می ٹائم. می ٹائم. 7واں طریقہ سر, اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. ٹھیک ہے. کیوں خیال رکھنا ہے سر؟ اچھا جسم سٹریس کا مقابلہ کرے, اچھے ہارمون پیدا کرتا ہے. جب تک آپ کی جسمانی صحت اچھی نہیں ہوگی, آپ کی کبھی بھی ذہنی صحت اور آپ کی سٹریس ٹھیک نہیں ہو سکتی. سو بہت ضروری ہے کہ آپ پانی پورا لیں. 2 چیزوں سے بچانا چاہوں گا میں سننے والوں کو, برائے مہربانی 2 چیزوں سے بچ جائیے پلیز. جی. پہلی سر چیز ہے کہ جو ہم ڈبے کی بند خوراکیں کھاتے ہیں, ڈبوں کی, وہ پیکڈ خوراکیں جو کھاتے ہیں. نمبر 2 سر کیا ہے؟ انرجی ڈرنکس. پلیز میرے ہاتھ جڑے ہیں, یہ دونوں چیزیں سٹریس پیدا کرتی ہیں. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, مہینے بعد 2 مہینے بعد 4, لیکن جو عادت بنا لینا, ہیبٹ بنا لینا اس کی, وہ سر بہت خطرناک ہے. 9واں طریقہ کیا ہے سر آپ کا؟ وہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کو اپنی عادت بنا لیجیے. اب یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے. روزانہ لگاتار 15 منٹ کی ایکسرسائز انسانی جسم کے بینک کے اندر اتنا انڈورفن ہارمون جمع کر دیتی ہے جو اگلے 24 گھنٹے میں ہر طرح کی سٹریس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اپنی اچھی زندگی کے لیے اگلے 24 گھنٹے کتنا ٹائم دینا خود کو؟ 15 منٹ. کرنا کیا ہے؟ صرف میں نے اور آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے ہاتھ جسم ہلانے ہیں لگاتار 15 منٹ. جو ہی 15 منٹ آپ ہلائیں گے آپ کے اندر انڈورفن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد سلو ڈاؤن یور باڈی. سلو ڈاؤن یور باڈی. یہ موبائل ہمارا جو ہے یہ بہت مہنگا ہو, بہت مہنگا ہو, میں کہتا ہوں جی دنیا کا مہنگا ترین موبائل ہو,
कितने का होगा? 5 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख। आईफोन 18 है ना जी, आ गया 6 लाख का, 8 लाख 10 लाख का होगा। हाँ बिल्कुल सर इसमें जब हम लगातार यूज करें तो हीट आनी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे। आपने उसको लगाया हो चार्जिंग पे, बातें करो, हीट आती। आप कंपनी में यार हीट दे रहे, वो कहेंगे सर जी इनू वक्फा दवो, इनू रेस्ट दवो, इनू स्लो डाउन करो, इनू बंद करो, इनू डिटॉक्सीफाई करो, ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर जी 6 लाख के मोबाइल के लिए तो आप पहुंच गए कंपनी के पास, और जब यही कुछ अपने साथ हो रहा है, इसको स्लो डाउन कब करना है? 24 घंटे आप, मेरी एक सिग्नेचर जुमला है, मैं कहता हूं चार्जर मोबाइल में नहीं लगा होता, आपके ब्रेन में लगा होता है। हाँ ऐसे। जितनी लहरें इसमें जा रही हैं बिजली की, उससे ज्यादा आपके दिमाग में। जब आप 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे, काम में लगे रहेंगे, वक्त नहीं देंगे, स्लो डाउन नहीं। गालिब सुनिए ना क्या कहता है, रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, वो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या, और दुनिया मैंने चलानी है यार, जिसने चलानी है उसको चलाने देते हैं, ऐसा क्या मसला हो गया? सो बहुत जरूरी है कि आप अपने उस तमाम मामलात को आराम सुकून के साथ जारी रखें। उसके बाद लर्न टू से नो। बड़ा खूबसूरत। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो लोग ये नहीं कर पाते सबसे ज्यादा, ये बड़ा मुश्किल लगेगा सुनने वाले को, वो कहेंगे काश रिजिड हो गए, यहाँ पहले बात कर रहे थे सपोर्ट सिस्टम की, अब रिजिड नहीं हूं मैं। हर वो चीज जो आपके बियॉन्ड है, जो आपके इख्तियार में नहीं, जो आपकी अथॉरिटी में नहीं, जिसकी अथॉरिटी रब के पास है, जिसको बदलना रब का काम है, या जिसको बदलना किसी अथॉरिटी का काम है, उसमें आप क्यों आके कहते हैं मैं करता हूं ये? हाउ कैन यू डू दैट? सर मैं एक जगह ऑफिसर हूं, मेरे ऊपर 4 अफसर और हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूं? हाँ ठीक है, उनका काम तो वही करेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। सो बहुत जरूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करना, इस बात को समझना कि हर वो चीज जो मेरे मुतलका नहीं है उसमें क्या कहना है मैंने? नो कहना है मैंने। जब मैं नो कहता हूं किसी काम को जो मेरे बियॉन्ड है, तो एक्चुअली मैं यस कहता हूं अपने आप को यस कहता हूं। अगर मैं खुद को यस नहीं कहता तो मेरी स्ट्रेस मैनीफोल्ड होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। हम कर्टसी में कहते हैं नहीं यार, अच्छा यार मैं कोशिश कर। अच्छा, उस कर्टसी में क्या होता है कि हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जब हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं उससे क्या होता है कि हम अपने करीबी लोगों, जिनका वो टाइम और जिनकी वो जिंदगी मेरी होती है, हम उनको नहीं दे पाते। ये रिसोर्सेज उनकी तरफ नहीं मुड़ पाते और उधर मुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला जो भी नंबर है गिनते रहिए आप। गेट अ हॉबी। कोई एक हॉबी इख्तियार कर लीजिए। तो हॉबी क्या है? आप कोई काम, साइकिलिंग, फिशिंग, शिकार, पेंटिंग, बुक रीडिंग, म्यूजिक लिसनिंग, मूवी वाचिंग, वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, यार और कुछ नहीं था, पेट पाल लीजिए, कोई पेट जानवर, वो नहीं पाल सकते, परिंदा रख लीजिए यार कोई छोटा सा, वो भी मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए रखें, किसी के लिए नहीं अपने क्योंकि हमारे एक मोहल्ले में ना एक पेट वो शौकीन है, लेकिन वो पूरे मोहल्ले को काम किया, अपने घर नहीं रखते, लोगों के लिए। ये तो फिर स्ट्रेस प्रोन हो गया ना, जब मैंने कहा स्ट्रेस फैलाने वाला। अच्छा, और इससे भी आसान काम बता देता हूं। आप किसी भी नर्सरी से एक पौधा ले लीजिए, ठीक है, उस पौधे को अपना पौधा बना लीजिए। आपकी आधी से स्ट्रेस में पौधा खा जाएगा, क्योंकि आपकी जब हॉबी होगी ना, उसको धूप से बचाना, पानी देना, ये बना, ये तो वो आपकी सारी से स्ट्रेस वो खाए। क्यों स्ट्रेस किनको होती है? वेले बंदों को। जब काम आ जाए, हॉबी आ जाए, तो स्ट्रेस, यार आपके और मेरे दादा दादी, नाना नानी, उनको स्ट्रेस होती नहीं थी। क्यों भाई? जब भी मेरी दादी फारग होती थी, मेरी माँ से कहती थी, उन्हों दा गोला ते 2 सलाइयां तेरे बच्चों दी फुमने वाली टोपी सी देवा, और स्वेटर बना देना, चरखा चला। और दादा कहता सी आ मैं पट्ठे पावां, आ मैं खेतां च पानी लावां। तो सर काम वाले को स्ट्रेस होती नहीं, स्ट्रेस होती है वेले बंदे को, फारग बंदे को। ये हो गया। अगला पॉइंट सर, लर्न टू रिलैक्स। अब ये सबसे अहम काम है जो मैं करके भी दिखाना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। पहली चीज तो ये है सर कि पाकिस्तान की 92.5% आबादी, लाला जी हो सकता है उसमें आप भी हो, मैं भी हूं, आप हैरान हो जाएंगे जो जुमला बोलने लगा हूं, और सुनने वाले भी। डॉक्टर हारून रशीद चौधरी मेरे उस्ताद थे, मरहूम फाउंटेन हाउस वाले। उनका सिग्नेचर जुमला और उनकी रिसर्च, उन्होंने कहा बेटे पाकिस्तान में 92.5% लोग पूरा सांस नहीं लेते। वाह, ऑक्सीजन की कमी का शिकार है हम सारे के सारे। हम तो कोविड को कहते थे, कोविड में सांस भी पूरा नहीं आ रहा, ऑक्सीजन। और भाई हम 92.5% लोग, यानी 100 में से 92-93 बंदे सांस ही पूरा नहीं लेते। अगर सिर्फ सांस पूरा लेना शुरू हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। आज मैं स्ट्रेस को कोपिंग करने के लिए डीप ब्रीदिंग, डायाफ्रेमेटिक पेट से ब्रीदिंग, 5 फिंगर ब्रीदिंग और
मुख्तलिफ तरीके बता कर जाऊंगा ताकि पता चले कि इन तरीकों को करने से मैंने कैसे उससे बचना है। अच्छा, दूसरा अगला पॉइंट जो भी 13वां 14वां जो भी है, टैपिंग। अपनी बॉडी को टैप कीजिए। दस्तक नहीं देते दरवाजे पे, हाँ, ये 2 उंगलियां जोड़िए, सुनने वाले देखने वाले। ये तरीका $3000 का तरीका अमेरिका में। अगर आप जाए ना किसी क्लिनिक में, उनसे क्या टैपिंग सिखाएं, वो $3000 पहले देते हैं, फ्री दे रहे हैं लाला जी की वजह से आपको। और किसी शख्स को अगर फौरी तौर पे एक्यूट स्ट्रेस हुई है तो ये करके देखना है उसने। 9 मेरिडियन पॉइंट्स हैं बॉडी के, 9 एक एक करके बोलता हूं। टॉप ऑफ द हेड एक, आंखों के ऊपर ये जो जगह है बाल 2, ये जो जगह है ये आंखें बंद करके 3, आंखों के नीचे 4, आंखों की साइडों पे 5, नाक के नीचे 6, चिन पे 7, कराटे चॉप 8 और कॉलर बोन 9 जगह हो गई। 2 उंगलियों को जोड़े शहादत की और 7 वाली, और सुन देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, साइडों पे 1 2 3 4 1 2 3 4, नाक के नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कॉलर बोन 1 2 3 4 1 2 3 4। सर कितनी देर लगी? 30 सेकंड। 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग जाए। सर 1 मिनट के अंदर अंदर आपका कार्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस लेवल है, वो नीचे। अभी आपने देखा, आपने सांस लिया गहरा, ये सर फौरी तौर पर स्ट्रेस नीचे लेकर आता है जो ही आप सांस खींचते। ये टैपिंग का कमाल है। तो मेरिडियन पॉइंट्स हार्मोन रिलीज करते हैं टच से, दस्तक देने से बॉडी को। तो आप टैपिंग कीजिए और फिर इसका कमाल देखिए कि किस मजे के साथ आपकी जो स्ट्रेस है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सर आपने क्या करना है? ह्यूमर थेरेपी। सर इंसानी दिमाग एक चीज में धोखा खाता है, प्लीज उसे धोखा दीजिए। अच्छा, इंसानी दिमाग ये फैसला नहीं कर सकता हंसी मसनूई है कि ये असली है, लेकिन हंसी है। हंसी है। यही वजह है कि लाफ्टर थेरेपी कहते हैं इसको, हाँ, स्माइल मेडिसिन कहते हैं इसको दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। कोरिया, जापान में आप जाएं, चीन में आप जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। आप किसी पूछें, खाला जी ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र अंग्रेजी च? तो कहें 92 91 102 90, वो 90 से कम मिलेगा ही कोई नहीं आपको पार्कों में। जब उनसे पूछते हैं वजह, तो वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं एक्सरसाइज हम करते हैं, स्माइल करते हैं, लाफ्टर करते हैं। सर आपने देखा होगा ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं खड़े ऐसे, और हमारे पाकिस्तानी उनको देख के हंस रहे होते हैं, पागल हंसी जा रहे हैं। सर दे आर नॉट पागल। अब मैं उसकी वजह बताने लगा हूं। सर यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। जी। वहां पर सर यूनिट 4 के अंदर जो 4 स्टेज पेशेंट होते हैं ना सर, जी, उनका जब इलाज करने के लिए मैं बतौर माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट की जाता हूँ। जी। जानते हैं मेरी ड्यूटी क्या है वहां पर सर? जी सर। बड़ी इंटरेस्टिंग और आपके लिए डिफरेंट सी बात होगी कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता होगा कैंसर के पेशेंट पर। मेरी ड्यूटी ये है कि ऐसे ना फाइल पड़ी होती है, मैं उठाता हूँ, पेशेंट की इतनी उम्र है, स्टेज 4 कैंसर है, 2 महीने है, 4 महीने है, 6 महीने है, मर जाएगा वो। डॉक्टर लिखा होता है, अंदाजा होता है, अल्लाह को पता होता है। तो मैंने वो फाइल वहीं रखनी है, कोट उतार देना है, शर्ट बाहर निकाल लेनी है, जूते उतार देने हैं, और उस पेशेंट के पास जाकर उसे लाला जी हंसाना है। अच्छा, हंसाना है उसको, लतीफे सुनाते, गुदगुदी कर दे, गुदगुदी सुनाए, घोड़ा बने, गधा बने, जमीनियां पे लेटियां करें, मुझे उसे 15 मिनट हंसाना है। अब आप पूछेंगे क्यों? साइकोफार्माकोलॉजी, कैंसर की मेडिसिन का चैप्टर ये कहता है मेरा कि जब कैंसर का मरीज एक बार मुस्कुराता है, उसके 100 कैंसर सेल मर जाते हैं। अब सोचिए, जब 15 मिनट तक मैं किसी पेशेंट को हंसाऊंगा, उसके कितने सेल मैंने डेड किए, और अल्टीमेटली अल्लाह के हुक्म से उसकी उम्र में कितना इजाफा किया। जब उसी मरीज का मैं 4 हफ्ते इलाज करता हूं, और 4 हफ्ते बाद मैं देखता हूं फाइल तो कहती थी 4 हफ्ते बाद मर जाएगा, ये तो जिंदा है, तो मुझे कितनी खुशी होती होगी यार, मेरे 15 मिनट हंसाने से उसके 1 हफ्ता जिंदगी बढ़ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिनके घरों में कैंसर पेशेंट, वो ये तरीका इलाज कर सकते हैं? खुदा की कसम करना चाहिए। और मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि अगर कैंसर के पेशेंट का इलाज इतना हो रहा है अच्छा, हाँ, तो स्ट्रेस के पेशेंट का इलाज कितना अच्छा होगा लाफ्टर से। हाँ, यार सिर्फ ऐसे मुस्कुराना है, स्माइल देनी है। और इतने असरात हैं कि घर में फूल को, तजर्बा बताने लगा सुनने वालों को, घर में आप एक फूल लगाएं और रोजाना उसको गुस्से से यूं देखें, तीसरे दिन वो मुरझाएगा और दोबारा उसके अंदर फूल नहीं आएंगे जल्दी।
اور آپ 3 दिन پیار سے اور محبت سے پھول کو دیکھیں, پھول کا کھلنا دیکھیے گا, اس کے رنگ دیکھیے گا. اس پر تجربے ہو چکے ہیں باقاعدہ دنیا کے اندر. سر جو چیز پودوں پر, پھولوں پر, پرندوں پر, جانور پر اثر انداز ہوتی ہے سر, وہ انسانوں پر نہیں اثر انداز, بالکل ملٹی پلائی ہو کر ہوتی ہے. سو پلیز لافٹر تھراپی کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیجئے. اگلا طریقہ کار سر, اروما تھراپی. میرے استاد اس کا $6,000 لیتے ہیں. وہ ابھی انٹرویو سنیں گے, اگر انگلش میں چلا گیا یوٹیوب پہ تو وہ مجھے کہیں گے تو نے $6,000 کا طریقہ مفت بتا دیا. سر صبح کے ٹائم مسک, MUSK کے مسک لکھ لیں کہیں, مشک کہتے ہیں اردو میں. جی. دوپہر کے ٹائم امبر, اور شام کے ٹائم لیوینڈر, اور رات کو سوتے وقت پھر لیوینڈر. یعنی 3 آپ نے اسینشیل آئل لینے ہیں. یہ میں لایا ہوں آج آپ کو دکھانے کے لیے. اسینشیل آئل اس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح کی شیشی میں ہوتا ہے. یہ امبر ہے, کیونکہ دوپہر کو آنا تھا آپ کے, اس میں امبر لایا. اب اس کو کرنا کیا ہے, آپ نے اسینشیل آئل لینا ہے, اس کے اوپر آپ نے رول آن لگوانا ہے, رول آن. ٹھیک ہے. اور صبح اٹھ کر آپ نے اپنے ہاتھ کی بیک سائڈ پر 1 ڈراپ ڈالنا ہے مسک کا. دوپہر ہے تو امبر کا, شام ہے تو لیوینڈر کا. جی سر بالکل, یہ دیکھیے. اس کے بعد کراٹے چاپ بھی اپنی کیجیے, اسی ہاتھ کی کراٹے چاپ کیجیے. کچھ نہ بھی کیجیے جب تک میں نے آپ کو بتاؤں, نہیں وہی ہاتھ کیجیے. ابھی آپ ایسے ہی رکھنا ہے, ابھی آپ نے اس کو کچھ نہیں ہونے دینا. اچھا, اب تاکہ دوسرے ہاتھ کو یا کپڑوں کو نہ لگے تو دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کو ہلکا سے ایسے رب کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ نشان نہ پڑے نا کپڑوں پہ. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے اپنے نیزل یعنی ناک کے قریب رکھنا ہے 6 انچ کے فاصلے پر. 6 انچ کے فاصلے پر. ٹھیک ہے, آ رہی خوشبو. اس کو 3 سے 5 منٹ تک انہیل کرنا ہے. 3 سے 5 منٹ تک. لیکن شرط کیا ہے, اس دوران کام کوئی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. موبائل نہیں استعمال کرنا, ٹی وی نہیں دیکھنا, اخبار نہیں پڑھنی, کھانا نہیں کھانا, ناشتہ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. اسے شعوری طور پر انہیل کرنا. کم از کم 3 منٹ, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. اور ٹھیک 5 منٹ سے پہلے بھی بلڈ پریشر چیک کر لینا ہے, 5 منٹ کے بعد بھی کر لینا. اب یہ میں نے کہاں سے لیا؟ کیا میں رات کو بیٹھا تھا مجھے یاد آ نہیں ایسے کرتے ہیں؟ نہیں, ظاہر ہے 1972 میں ڈاکٹر ڈیوڈ جو میرے استاد ہیں وہ پاکستان آئے. جس سال میں پیدا ہوا اس سال وہ پاکستان آئے. ان کا میزبان ان کو کھانا کھلانے کے لیے انارکلی لے کر گیا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انارکلی کھانا کھاتے کھاتے آواز سنی, تمہارا کو مولوی مسجد میں بول رہا تھا. میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے مسجد کا مولوی ہے. کہتے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ خطبہ دے رہا ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی. ڈاکٹر ڈیوڈ کہتا ہے میں یہودی ہوں لیکن میرے کان کھڑے ہو گئے, محمد کو کوئی بات ایسی پسند نہیں ہو سکتی. بہت بڑے انسان تھے. کہتا ہے میں نے کہا مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی؟ اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے ٹائم مسک یا مشک اور شام کے ٹائم آپ جو ہے وہ امبر لگاتے تھے. کہتا میں 72 میں پاکستان سے واپس آ گیا. 72 سے لے کر 75 تک 3 سال تک میں نے ریسرچ کی. یہ اس نے ڈاکٹر ڈیوڈ کہہ رہا ہے, میرا ٹیچر کہہ رہا ہے. کہتا 75 میں جا کر مجھے پتا چلا 3 سال کے بعد کہ انسانی برین کے اندر کارٹیسول لیول کو کم کر کے ہیپینس ہارمون پیدا کرنے میں اس سے بڑی دوائی دنیا میں آج تک کوئی نہیں آئی. واہ. لیوینڈر رات کو اس لیے کہ اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے, ان کی نیند اچھی ہو جاتی ہے, ان کی سٹریس خود ٹھیک ہو جاتی ہے. سو اروما تھراپی جیسے میں نے بتایا اس طرح استعمال کیجیے, آپ دیکھیے کہتے ہیں فرق پڑے گا. اس کے بعد سر مینٹل میپ, اپنے ذہن کا نقشہ بڑا مضبوط کر لیجیے. مینٹل میپ اب وہ کیا ہوتا ہے, میرے جو مرشد ہیں بابا جی شفاق احمد صاحب, انہوں نے یہ بات مجھے 1994 میں بتائی اور میں نے امریکہ میں 2007 میں جا کے پڑھی سر, 13 سال بعد. اچھا لائن سنیے. بابا جی نے کہا منزلوں کو کبھی مت بتاؤ کہ راستے میں مشکلیں کیا ہیں, اچھا مشکلوں کو بتاؤ میری منزل کیا ہے. واہ واہ واہ. مینٹل میپ یہ ہے کہ جو میرا آبجیکٹو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹیں نہیں گنانی, ان کو کہنا ہے کہ تم مجھے نہیں روک سکتی, میں نے وہاں پہنچنا روک کے دکھاؤ. ہاں پاسبلٹیز چیک کرنی, فوکس پاسبلٹی پہ رکھنا, اپرچونٹیز پہ جانا ہے, تھریٹس پہ نہیں جانا. لوگ سارے جاتے ہیں اس پہ, یار ہے مسئلہ, اور نیگیٹو پیپل سب تو پہلے تو وہ گل دسن گے کہ اور نہیں ہو سکتا, اور سٹریس پیدا ہی وہاں سے ہوتی ہے, اور وہ تو ایویں مفت سٹریس پیدا کر. اب سنیے, آپ نے اتنی اچھا بات کر دی. 2 بچے تھے چھوٹے, ایک 7 سال کا ایک 4 سال کا. جنگل میں گئے, بڑا بھائی 7 سال کا کنویں میں گر گیا, 4 سال والے نے رسی کھینچ کے اس کو نکالا. گاؤں واپس آئے, گاؤں پریشان تھا, بچے کہاں گئے. بڑے بھائی نے بتایا میں گر گیا تھا کنویں میں, چھوٹے نے مجھے رسی کھینچ کے نکالا. گاؤں والے کا پاگل ہو یا ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ 4 سال کا بچہ 7 سال کے بچے کو کھینچ کے نکال سکتا ہے؟ سب نہیں مانے.
ایک بزرگ تھا سر بابا, اس نے کہا میں مانتا ہوں. بابا جی آپ کا دماغ ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ثابت کر دیتا ہوں. کیسے؟ اس نے کہا جب 4 سال کے بھائی نے رسی پھینک کر 7 سال کے بھائی کو کھینچ رہا تھا تو 4 سال والے کو یہ کہنے کو کوئی نہیں تو تم نہیں کر سکتے. ہاں اصل کام یہ ہے, یہ مینٹل میپ ہے. ہاں ہاں, جب آپ کو کہتے نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کی بات کو اپنا زندگی کا مطمع نظر بنا لیا. اس نے کہا نہیں کر سکتے, نہیں کرنا. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو روک نہیں سکتی. ارادے جن کے پختہ ہوں, اللہ تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اس کے بعد سر کولڈ شاور ڈوپامین سپائک. کولڈ شاور ڈوپامین سپائک کرنا کیا ہے سن لیجئے. ہر گھر میں فریزر کے اندر, فریج کے اندر اوپر جو فریزر حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی باؤل پڑا ہوتا ہے برف کے لیے. آج اس کو کھولیے, برف کا باؤل لیجئے اور اس کو کسی ٹب کے اندر ڈال کر پانی ڈال لیجیے, ٹھنڈا پانی کر لیجیے, ٹھنڈا برف والا پانی, اور اس سے نہائیے. 250% 250 گنا سٹریس کا کارٹیسول لیول نیچے آ جائے گا. گرمیوں میں ویسے ٹھنڈے سے نہانا چاہیے. ویسے نہانا چاہیے. بزرگ کہتے تھے, اب پتہ چلا ان کو پہلے ہی پتا تھا بزرگوں کو کہ یہ علاج ہوگا کل. لیکن سردیوں میں اگر نہا نہیں سکتے تو کم سے کم ٹھنڈے پانی سے منہ, اتنے ہاتھ, مسا اور پاؤں دھوئیے لازمی. سردی گرم پانی اپنا آپ نہائیں جو, لیکن سٹریس سے بچنے کے لیے کولڈ شاور یہ ضرور کریں. اس کے بعد سر پیریفرل ہیک. پیریفرل ہیک کسی ایسے سامنے بیٹھ کر کسی ایک پوائنٹ کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے جو پوائنٹ ہے ایسے, اس کو 1 منٹ تک بغیر کچھ اور سوچے دیکھیے, جس طرح ہپناٹزم والے کرتے ہیں. کوئی ایک پوائنٹ ایسے سامنے رکھ لیجئے اور اس پوائنٹ کو فوکس کرنا ہے. بیسکلی فوکس کرنا ہے جیسے میڈیٹیشن میں کرتے ہیں. 1 منٹ کے بعد آپ کی سٹریس آپ خود دیکھیں گے کتنی کم یا نیچے آ گئی ہے. اس کے بعد اگلا طریقہ کیا ہے, وہ میرے استاد پھر یاد آ گئے, اشفاق احمد صاحب بڑی خوبصورت اس کے اوپر بات کرتے تھے. وہ ہے ایکسپریس گریٹیٹیوڈ. سر اللہ اور اللہ کے بندوں کا شکر ادا کیجیے. بس سپاس گزاری رکھیے یار اپنے. ہر بندے کو شاباش, ہر بندے کو شکریہ, ہر بندے کو جناب آپ تعریف کریں. کسی نے اچھا کام کیا, ذرا سا بھی, اتنا سا بھی آپ کے لیے کیا. کسی نے راستہ دے دیا, کسی نے گاڑی روک دی, کسی نے دروازہ کھول دیا, کسی نے پانی کا گلاس پلا دیا, کسی نے آپ کے کپڑوں سے ایسے مٹی ہٹا دی, کسی نے آپ کو بچا لیا, ذرا سے کام کے اوپر. اور گھر میں خاص طور پر سر یاد رکھیے, وہ پیرنٹس میری بات سنیں جن کے بچے جنزی ہیں, جن کے بچے الفا جنریشن کے ہیں, پلیز ذرا سی بات پر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیجیے. اور نہ صرف اپریشیٹ کیجیے بلکہ جب وہ اچھا کام کریں ان کا شکریہ ادا کیجیے. کیسے؟ بیٹے آج آپ نے پانی پلایا, بہت اچھا بیٹے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بیٹے میں بڑا سپاس گزار ہوں, آج آپ نماز پڑھ کے آئے. بیٹے آج مجھے بہت اچھا لگا آپ نے نہا کر اچھے کپڑے پہنے. بیٹے آج جمعہ پڑھنے گئے, مجھے بہت اچھا لگا. بیٹے آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کیجیے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے انٹرنل ہیلنگ ہوتی ہے, اندر ہی اندر ہیل ہوتے ہیں آپ. انسانوں کا اور محبت بھی بڑھتی ہے. لیکن آپ تو ہیل ہو ہی رہے ہیں. کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب ہم سارے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو نیگیٹیوٹی کتنی زیادہ ختم ہو جائے گی. وہ گئی, ختم ہو گیا. اور آخری بات, فارگیونیس, معاف کرنا سیکھیے. سورہ تغابن میں اللہ کہتا ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں بخش دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں, بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کر دینے والا ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, پھر دے رہا ہوں, کہ ایک دن بابا جی اور میں جا رہے تھے, گاڑی میں کوئی موٹر سائیکل ٹکرایا, میں نے موٹر سائیکل پکڑا, اس نے کہا غلطی ہوگی جانے دیں. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا معاف کر دیں. میں نے کہا بکواس نہ کرو, خرچہ پورا کرو. اشفاق صاحب گاڑی سے نکلے ہیں اور نکل کے مجھے کہتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے, اس بچے کا, بیٹے تجھے اللہ بھلا کرے. گاڑی میں آ کر بیٹھے. میں نے کہا بابا غلطی اس کی, کھڑی گاڑی کو اس نے موٹر سائیکل مارا تو مجھے آپ نے ڈانٹ دیا اور اس کو بھگا دیا آپ نے, تو گاڑی کا نقصان ہوگا, کون بھرے گا؟ کہتے یہ بتاؤ اس نے تمہیں کہا کیا؟ میں نے کہا اس نے کہا غلطی ہوگی. کہتے نہیں اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے کہا بابا اس نے کہا معاف کر دو. کہتے تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا معاف نہیں کرنا. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا میرا, ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بابا اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں پتر جے اے جملہ رب نے تینوں تے مینوں, جے اے جملہ رب نے تینوں تے مینوں کہتا وہ ساڈی بانگ نے پھڑنی ہوتے. اور پتر معاف کرنا رحمان دی صفت ہے. اور تو ایک چھوٹی جی غلطی تو رحمان بنن تو رہ نہ لگا سکا, اور تو تے رب دے قریب ہون لگا سی, اشرف مخلوقات بنن لگا سی, اور نکی جی غلطی تو نکل لگا سی, میں تینوں بچا لیا. اور پتر جدوں کو معافی منگے انہوں رب واسطے معاف کر دو. مغفرت اتنی بڑی چیز ہے
اتنا بڑا آپ کو انٹاکسیفیشن دیتی ہے، اتنی بڑی آپ کو رحم دیتی ہے، ایمپتھی دیتی ہے، اتنا بڑا آپ کو ہیل کرتی ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف کو اچھا کرتی ہے، آپ کی سٹریس کو ریڈیوس کرتی ہے، آپ کی کارٹیسول کو ریڈیوس کرتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. سو معاف کرنا سیکھ لیجئے. اور آخری بات یہ 20 پوائنٹ سے ہٹ کے ہے، کہیں تو وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. جی جی پلیز. جب یہ 20 کے 20 کام نہ کریں تو ایک ایسا طریقہ ہے جو اگرچہ جس کے اوپر ریسرچز نہیں دنیا میں ہوئیں، لیکن آپ کی اور میری بہت ہوں گی، اور جو سننے والے ان کی بھی ہوں گی. اور یہ قطعی اور یقینی نسخہ ہے سر. اچھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے. کتنی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. بالکل. وہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. ہاں جب بھی مشکل میں ہونا اللہ کو یاد کرو. کیسے؟ جب آپ اور میں چھوٹے ہوتے، گھر آتے تھے رات کو شرارت کر کے، فلم دیکھ کے، آوارہ پھر کے، اور ماں سے کہتے تھے امی روٹی دے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو مجھے یقین ہو مما روٹی نہیں دے گی؟ بالکل نہیں ہوتا تھا کبھی زندگی میں نہیں ایسا. ماں کے میں نہیں دی. کتنا اعتماد ہوتا تھا آپ کو کہ ماں روٹی دے ہی دے گی. جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، پاسبل آپ اس سے مانگے وہ نہ دے. پھر سر مان لئیے کہ ہمیں جیسے ماں سے مانگتے تھے ایسے رب سے مانگنا نہیں آتا. ذرا کبھی سائڈ پہ ہاتھ پکڑ کے رب کو لے جا کے تو کہیے اللہ میں ادھر آنا، ذرا ادھر سائڈ تے آنا، اللہ میں میرا ایک گل سی توڑ نہ کرنی، اے چیز چاہیے میں لینی توڑ کو نہیں، میں نہیں کسی اور کو کہنا. آندھی شرم باقیاں توڑ کو نہیں آندھی، مینوں میرا نہیں دل کہتا کہ یار اب نہیں دے گا، نہیں دے گا، پاسبل ہی نہیں. اور این ممکن ہے آپ پھول مانگو، وہ کہ یار جن پیاراں تو منگیا میں تینوں گلدستہ دینا، باغ پورا تیرا، پورا ٹھیک ہے نا سر. تو منگیا دیں گے. اللہ کا نام لیجیے اس وقت، اللہ کو یاد کیجیے، آپ دیکھیے گا کیسے آپ کی سٹریس بھاگ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، میں نے یہ تو سٹریس پہ ہوگی، اس سے ہٹ کے نا ایک بات اگلے سیشن میں ضرور کروں گا کہ آج کل ہم نے دیکھا، میں نے اس کا نام رکھا ہے کہ ڈیجیٹل منافقت. اچھا ڈیجیٹل منافقت. اچھا لوگ نا ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی تو سنا تھا، ڈیجیٹل منافقت یہ اس میں ہم نے بات کرنی کہ آج کل ہم نے دیکھا مختلف، آپ کا بھی جس طرح راویین کا گروپ ہوگا، ہمارے بھی مختلف دوستوں کے گروپس ہیں. ہم نے اس گروپس میں دیکھا کہ کسی شخص کی اچیومنٹ، کسی دوست نے کوئی اچھا کام کر دیا تو گروپ میں اس نے شیئر کیا تو گروپ سو جاتا ہے. اکثر لوگ اس میں سے مطلب اگر 100 لوگ ہیں نا، میرے دکھ کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا گروپ میں اگر 100 لوگ ہیں نا تو 10 اس پہ مطلب آپ کی اپنی نہیں ہے، کسی کی بھی ہے. تو کچھ میں 4-5 لوگ ہوں گے نا جو اس کو مطلب اپریشیٹ کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے، یا ایون کہ اس کو کریٹیسائز کرنے کے لیے کوئی جملہ بولیں گے یا اپنی کوئی رائے کا اظہار کریں گے. کرتے ہی نہیں. بہت اچھی بات ہے آپ کی، بلکہ اس پہ ہم نے پورا سیشن کریں گے. اگلی بات ہے کہ بعض تو بقاعدہ جیلس ہو جاتے ہیں. جی یہ جیلسی کیا ہے، ڈیجیٹل، اس کو میں جیلسی نہیں کہتا. تو آج کی یہ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ جو سٹریس مینجمنٹ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے سیشن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مسلسل رابطہ بھی رہے، اور جو بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کے شیئر ضرور کیجیے گا. اور کوئی سوال ہو جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تو اپنی رائے کا اظہار آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سیشن میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے اس کا جواب لینے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.